अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान ने आज फिर कई अरब देशों पर हमला किया है। कतर, कुवैत, बहरैन, उर्दून समेत कई देशों को निशाना बनाया है। कतर से एक और ख़बर सामने आ रही है कि वहाँ के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा आल सानी का आज इंतकाल हो गया। खबर दर खबर में इस खबर की पूरी तफसील जानेंगे। उत्तर प्रदेश से खबर सामने आ रही है कि आज एक मरतबा फिर यूपी पुलिस को कुछ लोगों ने धमकी दी है और यूपी पुलिस का अलग रवैया है। अगर कांवड़िए नज़र आते हैं, बजरंग दल के लीडर नज़र आते हैं तो यूपी पुलिस की पिटाई हो जाती है और यूपी पुलिस उनके सामने सरेंडर कर लेती है। और दूसरी तरफ मुसलमानों का मामला आता है तो फिर यूपी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज करती है और ऐसा लगता है यूपी पुलिस के ही हाथ में सब कुछ है। आज मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस के साथ जो कुछ हुआ है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए बेहद शर्मनाक है। खबर दर खबर में इसकी भी तफसील जानेंगे। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं और वहाँ भी उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सवाल किया गया और जो जवाब दिया है सोशल मीडिया पर अब उसका मजाक बन गया है। मध्य प्रदेश के साबिक़ होम मिनिस्टर है नरोत्तम मिश्रा और अब उनको टिकट भी नहीं दिया गया। जिस तरह उनको जलील किया गया, हंगामा बरपा है और उनके लोगों ने अब तोड़ फोड़ शुरू कर दिया है। इसके अलावा कुछ और अहम तरीन खबर है। खबर दर खबर में हर एक की तफसील जानेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमारी मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और आइए अब जानते हैं खबरें तफसील से। मिला टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़ियों ने पुलिस को धमकी दी और कहा, ज़्यादा वर्दी का गुरूर है तो बताओ, 5 मिनट में उतार दूंगा। अब सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली इस वीडियो को सुनिए। अब मामला क्या है उसे भी जान लीजिए। कांवड़िए देहरादून से गंगा जल लेकर आ रहे थे और कांवड़िए एक गाड़ी के साथ जा रहे थे। गाड़ी पर डीजे था और जो डीजे वाली गाड़ी की हाइट थी बहुत ज़्यादा थी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक कानून बना रखा है, रूल बना रखा है कि कितनी हाइट की गाड़ियां चल सकती है, कितनी हाइट की गाड़ियां नहीं जा सकती है। अब कांवड़ियों की डीजे वाली गाड़ियां लिमिट वाली जो हुदूद है, जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा थी। अब पुलिस ने रोका गया सिक्योरिटी रीज़न की वजह से कि ख़तरा हो सकता है, आग लग सकती है, गाड़ी पलट सकती है या बिजली के तार से ये गाड़ी टकरा सकती है। अब पुलिस एहलकारों ने कांवड़ियों को रोका और कहा, आप इतनी ऊंची पिकअप लेकर इस रास्ते से नहीं जा सकते हैं। अब कांवड़िए पुलिस एहलकारों से भिड़ गए और हाथापाई करने लगे। वहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट और पत्रकार भी मौजूद थे, उनके साथ भी कांवड़िए भिड़ गए और उसके बाद फिर कांवड़ियों ने पुलिस एहलकारों से कहा कि हम जो चाहें वही होगा, तुम रोकने वाले कौन हो। पुलिस एहलकारों ने रोका और कहा, ये कानून के खिलाफ है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हम आपको रोक रहे हैं। तो कांवड़ियों ने धमकी दी और कहा, ज़्यादा वर्दी का गुरूर है तो बता दो, 5 मिनट में उतार दूंगा। अब ये पुलिस वालों की बेबसी है, उनकी लाचारगी है और इस तरह के मुद्दों को उठाया भी नहीं जाता। इन जितने लोगों ने, जितने कांवड़ियों ने पुलिस एहलकारों को धमकी दी है, उनमें से किसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। कल के खबर दर खबर में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक वकील ने 2 पुलिस एहलकारों की ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर दी, लात से मारा, थप्पड़ से मारा। और आज मुजफ्फरनगर का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ यही पुलिस एहलकार हैं जो मुसलमानों को लगातार सताते हैं, मुसलमानों के मुकाबले में बहादुरी दिखाते हैं। अब एक खबर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई। सहारनपुर में जो मुसलमान गोश्त का कारोबार करते हैं, जिनकी मीट की शॉप है और ये यकीनी है कि वो बफेलो का गोश्त बेचते हैं या चिकन बेचते हैं या मटन बेचते हैं, वो गाय का गोश्त नहीं बेचते हैं। सबको पता है उत्तर प्रदेश में गौकुशी के ख़िलाफ़ पहले से कानून भी मौजूद है और कहीं भी उत्तर प्रदेश में गाय को नहीं काटा जाता, दुकानों पर गोश्त नहीं बेचा जाता। लेकिन यूपी में जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उनमें दौड़ लगी हुई है, कंपटीशन चल रहा है कि कौन मुसलमानों को कितना
حقارت کی نظروں سے دیکھتا ہے، کون مسلمانوں کو کتنا جھکنے پر مجبور کرتا ہے یا کون مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اب سہارنپور کی پرشاسن نے، پولیس نے 47 گوشت کے مسلمان کاروباریوں کو، دکانداروں کو بلایا اور ان سب کے ہاتھ میں ایک پلے کارڈ تھمایا اور کہا کہ تم یہ قسم کھاؤ، یہ وعدہ کرو کہ میرا نام فلاں ہے، میں یہاں کا رہنے والا ہوں اور اب میں گائے کو نہیں کاٹوں گا۔ سچائی یہ ہے کہ ان میں سے کسی نے گائے کو نہیں کاٹا ہے۔ اگر ان میں سے کسی نے گائے کو ذبح کیا ہوتا، کسی کے خلاف کوئی پروف یا ثبوت ہوتا، تو پولیس ان کا انکاؤنٹر کر چکی ہوتی یا ان کو جیل بھیجا جا چکا ہوتا۔ 10 مرتبہ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اپنی اسپیچ میں تذکرہ کر چکے ہوتے۔ ان میں سے کسی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بس پولیس نے، پرشاسن نے 47 دکانداروں کو بلایا سہارنپور کے، سب کے ہاتھ میں پلے کارڈ تھمایا اور کہا آپ اس طرح کی قسمیں کھاؤ۔ سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ دیکھیے۔ میں سلمان کبھی بھی بھوشیہ میں گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں راشد کبھی بھی میں گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں اسلم کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ کسان میں کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں انیس کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں میں سلمان کبھی بھی بھوشیہ میں گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں رستم کبھی بھوشیہ میں گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں رمضانی کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں عامر کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں عمر کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں انیس کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں ناصر کبھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں کالا کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ میں محمد علی کبھی بھی گوں کشی نہیں کروں گا۔ تو یہ یوپی پولیس کی پرشاسن کی سچائی ہے۔ مسلمانوں کے سامنے یہ شیر بن جاتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کو نافذ کرتے ہیں اور دوسری طرف ان کی آواز نہیں نکلتی ہے، ان پر ہی ظلم ہوتا اور یہ اپنے مارنے والوں کے خلاف بھی کیس درج نہیں کر پاتے ہیں۔ سرکار بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے، ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں آج کی دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی نیوزی لینڈ کے دورے پر ہیں اور نیوزی لینڈ کے دورے پر ایک بار پھر ان سے سوال پوچھا گیا، ان کا پیچھا کیا گیا، جو سوال اس سے پہلے ناروے میں ہوا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہیں، صحافیوں سے انٹریکشن کیوں نہیں کرتے، سوالوں کا جواب کیوں نہیں دیتے۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب نیوزی لینڈ کے سرکاری دورے پر ہے اور وہاں جب بھارت کی وزارت خارجہ نے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا تو پریس کانفرنس کے دوران بھی نیوزی لینڈ کے صحافیوں نے یہی سوال پوچھا کہ آپ کے پرائم منسٹر پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے ہیں، اور اس کا جو جواب دیا وزارت خارجہ کے ایک افسر نے، وہ جواب سوشل میڈیا پر موضوع بحث بن گیا۔ جواب کیا تھا وہ جانیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی جو عوام ہے وہ دیہی علاقوں میں رہتی ہے، شہروں میں کم رہتی ہے، اور جو دیہی علاقوں کی عوام ہے، گاؤں میں، دیہاتوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ پریس کانفرنس کی بھاشا کو نہیں سمجھتے ہیں، پریس کانفرنس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسپیچ سننا چاہتے ہیں، بھاشن سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ عوام کی بھاشا میں، عوام کی زبان میں عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، عوام سے انٹریکشن کرتے ہیں، اور جب عوام ہندوستان کی بھاشن میں دلچسپی رکھتی ہے تو وہ بھاشن دیتے ہیں، اس لیے پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر یوزرز نے لکھنا شروع کر دیا ہے کہ نیوزی لینڈ جا کر بھارت کی وزارت خارجہ نے اور سرکار نے ہندوستانیوں کو بیوقوف گھوشت کر دیا ہے کہ ہندوستانی بیوقوف ہوتے ہیں، یہ پریس کانفرنس نہیں سمجھتے ہیں۔ حیرت ہے، 12 سال ہو گئے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی کو پرائم منسٹر رہتے ہوئے، کئی پی ایم کا ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا، کئی ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کر لیا، لیکن ابھی تک انہوں نے پریس کانفرنس ایک مرتبہ بھی نہیں کیا ہے۔ آخر کیوں؟ لوگ حیران ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اور نیوزی لینڈ میں یہ جواب بھارت کی وزارت خارجہ کے جس سیکریٹری نے دیا، ان کا نام ہے اودریندر ٹنڈن، ان کا جواب وائرل ہو رہا ہے، آپ سنیے۔ See, it's not appropriate for me as a civil servant to question Mr. Modi's political method. You know, he is a very successful politician. But let me give you some context. So Mr. Modi is, Prime Minister Modi is a quintessential Indian politician. By and large, Indian politicians favor direct, contact with their electorate. And you must remember that the Indian electorate are predominantly rural folk. They want direct contact. They don't like being spoken down to. They don't like being spoken to through intermediaries. And Mr. Modi has perfected the art of direct contact with his electorate, and he seems to be doing a rather good job of it.
since, he's been elected now. He's in his third term. He's one of the longest serving prime ministers in our country. जैसे ही उनकी ये वीडियो सामने आई उसके बाद कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने भी ट्विटर हैंडल पर लिखा और कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हुकूमत से सवाल करना और उसे जवाबदेह बनाना होता है, जबकि एकतरफा स्पीच जवाबदेही का अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, उसकी जगह नहीं ले सकता। पवन खेड़ा जो कांग्रेस के सीनियर लीडर है और अब एमपी भी बन गए हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है और आवाम से डायरेक्ट इंटरेक्शन करना, राब्ता करना आज़ाद सहाफ़त और मीडिया की जवाबदेही का मुतबादिल नहीं बन सकता। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी अहमियत है लेकिन उसको इग्नोर किया जा रहा है। न्यूजीलैंड में पीएम मोदी ने खिताब किया और अपने 30 साल पुराने मुफरल का हवाला भी दिया। ये स्पीच भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, आप इसे सुनिए। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। और आइए अब बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। आप स्क्रीन पर इस शख्स को देखिए, आपने इन्हें पहचान लिया होगा। इनका नाम है नरोत्तम मिश्रा और ये मध्य प्रदेश में होम मिनिस्टर हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी ने अब इनको इस तरह जलील कर दिया, किसी ने नहीं सोचा होगा। ये 2023 का चुनाव हार गए, उसके बाद दतिया विधानसभा में उपचुनाव हुआ और उम्मीद सबको यही थी कि नरोत्तम मिश्रा को ही वहां से दोबारा टिकट मिलेगा, ये असेंबली जाएंगे चुनाव जीतकर और दोबारा सरकार में इनकी वापसी होगी, इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। लेकिन जब ज़िमनी चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया, उसके बाद बीजेपी को उम्मीदवार उतारना था, तो नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को वहां से उम्मीदवार बना दिया गया। नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला। नरोत्तम मिश्रा पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे थे, लगातार वो अपने वर्करों के साथ ग्राउंड पर मौजूद थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और पूरी तैयारी थी उनकी कि हमें टिकट मिलेगा, हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन नरोत्तम मिश्रा को टिकट ही नहीं मिला। जब टिकट नहीं मिला तो नरोत्तम मिश्रा के सपोर्टर्स ने, हामियों ने सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया, हंगामा किया, गाड़ियों को आग लगाया, पुलिस के साथ भी झड़प हुई, पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। खबर यह है कि कुछ पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हैं और कुछ नरोत्तम मिश्रा के लोग भी ज़ख्मी हैं। अब इसके पीछे की जो वजह सामने आई है वो ये कि बीजेपी में अंदर अंदर सब कुछ अब ठीक नहीं चल रहा है। जो मध्य प्रदेश के मौजूदा चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव, वो और उनकी जो पूरी टीम है वो नरोत्तम मिश्रा और इस तरह के जो पुराने लीडर्स हैं उनको लोग पसंद नहीं करते हैं, उनको किनारे लगाना चाहते हैं। अब अगर नरोत्तम मिश्रा असेंबली में पहुंच जाते तो उनका असर और रसूख ज़्यादा बढ़ जाता। मोहन यादव अभी जूनियर हैं, भले ही वो चीफ मिनिस्टर है, उनका उतना तजर्बा नहीं है। तो जो अब नई टीम है वो पुराने लीडरों को ठिकाने लगा रही है। पार्टी में अंदर अंदर खूब इख्तिलाफ चल रहा है, भले ही ये बाहर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के मामले में जो कुछ हुआ उससे साफ पता चल गया कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीबीसी ने एक स्टोरी की और उसमें कहा गया कि आरएसएस नहीं चाहती है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिले और मध्य प्रदेश में जो बीजेपी है वो मुकम्मल तौर पर आरएसएस के कंट्रोल में है और आरएसएस जिसे चाहती है उसको ही टिकट मिलता है। अब आइए बात करते हैं एक और अहम तरीन खबर के बारे में। अलीगढ़ में एक नाबालिग लड़की अपने घर से बाहर निकलती है। ये लड़की मुसलमान है। जैसे ही कोई सामान खरीदने दुकान पर जाने के लिए वो लड़की घर से बाहर निकलती है, 2 दरिंदों ने उस लड़की को अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया।
اس کا ہاتھ پاؤں باندھ دیا, اس کے منہ کو اس نے بند کر دیا, اور وہ دونوں لڑکے مل کر اس لڑکی کو لے کر جاتے ہیں اور ایک گھر کی دوسری فلور پر لے کر جاتے ہیں, اور دوسری منزل پر یہ دونوں لڑکے مل کر اس لڑکی کو شراب پلاتے ہیں, اس کا ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں, اور پھر یہ دونوں مل کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں, اس کو مارتے ہیں, اس کی پٹائی کرتے ہیں اور اپنی ہوس کو بجھاتے رہتے ہیں. اس کے بعد جب لوگوں کو پتہ چلتا ہے, لڑکی کی تلاش کی جاتی ہے, تو پھر اس گھر تک پولیس بھی پہنچتی ہے, عوام بھی پہنچتی ہے, اور پبلک نے بھی ان دونوں کو مارا. پھر پولیس نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا, لیکن پولیس کے آنے سے پہلے جنتا نے بھی ان دونوں بلاتکاریوں کی جم کر کٹائی کی, زبردست طریقے سے پٹائی کی. اس کے بعد اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ یہ دونوں لڑکے جنہوں نے گینگ ریپ کیا, جنہوں نے ایک معصوم لڑکی کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے, اس کو کڈنیپ کر لیا ہے, کیا ان کا انکاؤنٹر ہوگا؟ کیا یوگی آدتیہ ناتھ کا جو طریقہ ہے انصاف دینے کا, اس پر عمل کیا جائے گا؟ یہ دونوں مجرم کون ہیں, یہ دونوں بلاتکاری کون ہیں, ان کا نام جان لیجئے. ایک ہے کشن گوپال والمیکی اور دوسرا ہے سنجو والمیکی. ان دونوں نے نابالغ لڑکی کا کڈنیپ کیا اور اس کے ساتھ اس طرح کی درندگی کی. لڑکی کی بائٹ بھی سامنے آئی ہے, آپ سنیے. سبزی لینے گئی تھی, جب گھر پہ نہیں آئی تو اس کے پاپا کے پاس کال کری, تو اس کے پاپا کو ڈھونڈنے بھیجا. جب نہیں ملی, جب پتہ چلا کہ تھانے میں, تو اس کے پاپا تھانے میں گئے کہ تھانے میں آپ کی لڑکی, تو ہمیں انصاف چاہیے, نہیں تو ہمیں پھانسی دو, نہیں تو انہیں پھانسی دلوا. اتنی بری کنڈیشن ہو رہی لونڈیا کی, بہت بری حالت ہو رہی ہے. سارا منہ سوج رہا ہے, سب کپڑے پھٹے پڑے ہیں اس کے. اتنی بری حالت ہوئی ہے, کم وقتوں نے اتنی بہت بری. اور آئیے اب بات کرتے ہیں آج کی سب سے اہم ترین خبر کے بارے میں. خبر یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ لڑائی شروع ہو گئی ہے. امریکہ نے آج ایران کے 140 ٹھکانوں پر حملہ کیا. بندر عباس میں, اسی طرح چابہار میں, سرک میں اور دوسرے علاقوں میں دھماکہ ہوا. کئی لوگوں کے مرنے کی خبریں بھی ایران سے سامنے آئی ہے. جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران نے بھی اردن پر حملہ کیا, قطر پر حملہ کیا, کویت پر حملہ کیا, بحرین پر حملہ کیا, اور عمان پر بھی ایران نے جوابی حملہ کر دیا ہے. رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ بحرین میں بھی کچھ شہری زخمی ہو گئے ہیں اور قطر میں بھی کچھ شہری زخمی ہو گئے ہیں. اور اب ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ یک طرفہ ڈیل کا دور اب ختم ہو چکا ہے. اسٹیٹ آف ہرمز اب بند رہے گا, ایران کی شرطوں کے مطابق ہی اسے کھولا جائے گا. اب آج یہ لڑائی کیوں ہوئی ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اس کو سمجھیے. اسٹیٹ آف ہرمز سے ایک کمرشل جہاز گزر رہا تھا, ایران نے اس جہاز پر حملہ کر دیا. جیسے امریکہ کو پتہ چلا کہ اسٹیٹ آف ہرمز سے ایک جہاز گزر رہا تھا, اس جہاز پر ایران نے حملہ کر دیا ہے. امریکی فوج نے ایران پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا. رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز کا 2 پارٹ ہے, ایک پارٹ عمان کی طرف کا ہے اور دوسرا پارٹ ایران کا ہے. تو اگر ایران کی طرف سے کوئی جہاز اسٹیٹ آف ہرمز سے گزرتا ہے تو اس پر ایران کا حملہ کرنا ایک طرح سے صحیح بنتا ہے, ایران کو حق ہے. لیکن اگر عمان کی سائٹ سے کوئی جہاز گزر رہا ہے تو وہاں پر ایران کا سیکورٹی کنٹرول نہیں ہے, لیکن یہ جہاز عمان کے سائٹ سے گزر رہا تھا اور اس پر ایران نے حملہ کر دیا, اس جہاز کو نقصان پہنچا, اس جہاز میں آگ لگ گئی. اس کے بعد ہی امریکی فوج نے ایران کے 140 ٹھکانوں پر حملہ کر دیا. پھر ایران نے حملہ کرنے کا اعلان کیا اور بحرین میں سائرن بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے, کویت میں, قطر میں, ہر جگہ سائرن بجنے کی آواز سنائی دیتی ہے. بحرین, قطر کی حکومت اپنے شہریوں سے اپیل کرتی ہے کہ وہ سڑکوں پر نہ نکلے, گھروں میں رہیں, اس طرح کے مقامات سے اوائڈ کرے. اور اس کے بعد پھر ایران نے ان جگہوں پر موجود امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا. جو اہم بات وہ یہ کہ ایران نے ابھی تک عمان پر حملہ نہیں کیا تھا, آج عمان پر بھی ایران نے حملہ کر دیا ہے اور عمان نے اس کی مذمت کی ہے. سعودی عرب پر ابھی تک ایران نے حملہ نہیں کیا ہے. جنگ بندی کے بعد, یا کہہ لیجیے 17 جون کو جب امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ ہو گیا, MOU پر دونوں دیشوں نے سائن کر دیا, اس کے بعد بھی 3-4 دن لڑائی ہوئی ہے, حملہ ہوا ہے, اور آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ چوتھا دن ہے لڑائی کا.
لیکن جنگ بندی کے بعد جب ایران نے جوابی حملہ کیا ہے تو سعودی عرب میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے، حالانکہ سعودی عرب نے ایران کے اس حملے کو کنڈم کیا ہے، مذمت کی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایران اب لمٹ کو کروس کر رہا ہے، تمام حدوں سے تجاوز کر رہا ہے اور وہ ان عرب دیشوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ امریکہ کا سب سے بڑا سپورٹر یا امریکہ کی سب سے بڑی فوجی چھاونی اسرائیل ہے، اگر امریکہ ایران پر حملہ کر رہا ہے تو ایران کو جوابی حملہ کرتے ہوئے اسرائیل کو ٹارگٹ کرنا تھا، اسرائیل کو نشانہ بنانا تھا، لیکن اسرائیل پر ایران حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ ان عرب دیشوں پر ہی حملہ کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ عمان کے ساحل پر انڈیا کا ایک شپ اور جہاز تھا، اس پر بھی حملہ ہوا اور اس حملے میں 11 لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب رپورٹ یہ ہے کہ 11 میں سے 10 کو بچا لیا گیا ہے، ریسکیو کر لیا گیا ہے، لیکن ایک کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ کچھ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک ابھی تک لاپتہ ہے، مسنگ ہے۔ کچھ رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ اب عمان کے ساحل پر انڈین شپ تھا اور اس پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ کیسے ہوا، کس نے کیا، ابھی تک اس کی تفصیل مکمل طور پر سامنے نہیں آ رہی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت نے اس واقعے کی انکوائری اور تفتیش شروع کر دی ہے، لیکن بھارت کے جہاز پر یہ چوتھا پانچواں حملہ ہے اور سب سے زیادہ بھارت کے جہاز کو ہی وہاں نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کسی اور ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس پر گفتگو کریں گے، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز کا جو معاملہ ہے اب سیریس ہو چکا ہے۔ ایران کی IRGC نے باضابطہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے اب ایران کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی جہاز وہاں سے نہیں گزر سکتا ہے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں قطر کے موجودہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے والد حمد بن خلیفہ آل ثانی کی وفات کے بارے میں۔ آج 74 سال کی عمر میں حمد بن خلیفہ آل ثانی کا انتقال ہو گیا اور وہ قطر کے سابق امیر تھے۔ 1995 سے 2013 تک قطر پر انہوں نے حکومت کی، قطر کے وہ امیر رہے۔ اس کے بعد سال 2013 میں ہی انہوں نے رضاکارانہ طور پر اقتدار چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے شیخ تمیم بن حمد ثانی کو انہوں نے اقتدار سونپ دیا، ان کے ذمے پورا ملک دے دیا اور وہ ریٹائر ہو گئے۔ عربوں کی تاریخ میں ایسا بہت کم ہوتا ہے یا بالکل شاذ و نادر ہے کہ امیر ہو وہ شخص، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو اور اپنی زندگی میں وہ اپنے صاحبزادے کو، اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دے اور وہ دست بردار ہو جائے، لیکن شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے یہی کیا۔ اس وقت تمیم بن حمد آل ثانی کی عمر صرف 31 سال تھی اور اسی ایج میں انہوں نے اپنے بیٹے کو اقتدار سونپ دیا، انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لیا اور اس کے بعد ملک کے حالات پر ان کی نظر تھی اور آج 74 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ قطر کی سرکاری نیوز ایجنسی نے باضابطہ یہ جانکاری دی، یہ خبر شیئر کی۔ اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 4 روزہ سرکاری سوگ منایا جائے گا قطر میں، قطر کے جھنڈے کو آدھا جھکایا جائے گا اور تمام سرکاری دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے لیڈروں نے حمد بن خلیفہ آل ثانی کی وفات پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ قطر نے ان کے دور میں زبردست ترقی کی، جیسے LNG میں قطر پوری دنیا میں آگے بڑھا، قطر کی معیشت کو انہوں نے مضبوط کیا۔ ان کے ہی دور حکومت میں قطر نے 1996 میں الجزیرہ قائم کیا۔ الجزیرہ اس وقت دنیا کا معتبر ترین نیوز پلیٹ فارم مانا جاتا ہے اور جن وجہوں سے قطر کو دنیا بھر میں پہچان ملی ہے، شناخت ملی ہے، اس میں سر فہرست الجزیرہ ہے۔ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے، بہت کم وہاں کی آبادی ہے اور دنیا بھر کے لوگ وہاں تجارت کے لیے، کام کے لیے، روزگار کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نقشہ میں دیکھیں گے چھوٹا سا قطر آپ کو خلیجی ممالک میں نظر آئے گا۔ اس کے باوجود قطر کئی ملکوں میں ثالثی کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ قطر نے اپنے یہاں 2022 میں فیفا ورلڈ کپ کرایا اور بھی بہت ساری خصوصیات ہے۔ قطر کی اپنی آزاد فورن پالیسی ہے۔ امریکی صدر ان دنوں جس جہاز کو اپنے قافلے کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ جہاز بھی ابھی قطر نے ہی انہیں گفٹ کیا ہے، تو پیسہ میں قطر بہت آگے ہے اور الجزیرہ کی وجہ سے قطر کو پہچان ملی۔ وہ الجزیرہ ان کے ہی دور حکومت میں 1996 میں قائم ہوا۔ اسی طرح
سال 2004 میں قطر کا پہلا آئین مرتب کیا گیا اور پورے قطر میں آئین نافذ ہوا کہ اب آئین سے قطر کی سرکار چلے گی۔ اسی آئین میں قطر میں لوکل الیکشن کو انٹروڈیوس کرایا گیا، عورتوں کو وہاں ووٹنگ رائٹ دیا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ عورتیں چناؤ بھی لڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو جاب میں رکھا گیا، عورتوں کو مستقل اور بہت سارے عہدوں پر فائز کیا گیا، تو یہ ان کے دور میں ہوا۔ اس کے علاوہ قطر نے عالمی طور پر اپنی ایک پہچان بنائی، تو یہ نمایاں کارنامہ ہے شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا۔ آج ان کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قطر کے سابق امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا ایک اور اہم کارنامہ یہ ہے کہ ریزسٹنس فورسز کو انہوں نے سپورٹ کیا، ان کو اپنے ہاں پناہ دی جب دنیا کے کئی دیشوں نے پابندی لگا دی یا ان کو اپنے ہاں سے نکال دیا۔ دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں امریکہ نے اور یونائٹڈ نیشن نے رکھ دیا، تب قطر نے دنیا کی پرواہ کے بغیر ان کو سپورٹ کیا، ان کی مدد کی۔ اس میں سر فہرست حماس ہے۔ حماس کا دفتر پہلے بیروت میں تھا اور بیروت سے ان کو نکال دیا گیا، اس کے بعد دمشق میں دفتر تھا اور وہاں سے بھی ان کو ہٹا دیا گیا۔ تب قطر نے اپنے یہاں دفتر کھولنے کی اجازت دی اور سال 2006 سے قطر میں حماس کا دفتر ہے۔ حماس کے اہم ترین رہنما دوحہ میں رہتے ہیں۔ اسی طرح الاخوان المسلمین کے رہنما پر جب مصر میں پابندی لگائی گئی اور ان کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، تو الاخوان المسلمین کے کئی اہم ترین رہنما نے قطر میں آ کر پناہ لی، جس میں علامہ یوسف القرضاوی کا نام سر فہرست ہے۔ پچھلے دنوں ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کو قطر نے اپنے یہاں پناہ دی اور ایسے کئی رہنما شامل ہیں۔ ترکی اور قطر کے بھی اچھے رشتے ہیں اور امت مسلمہ کے کوس کو آگے بڑھانے میں، اسلامی افکار و نظریات کو پوری دنیا میں عام کرنے میں، اسلام کی دعوت و تبلیغ کو پوری دنیا تک پہنچانے میں قطر کا اور خاص طور پر قطر کے امیر شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی کا اہم رول رہا ہے۔ بھلے ہی پچھلے 10 سالوں سے وہ اقتدار میں نہیں تھے، سرگرم نہیں تھے، لیکن ان کا جو ذہن تھا، ان کی جو فکر تھی، ان کی جو آئیڈیالوجی تھی، اسی آئیڈیالوجی پر آج بھی قطر کی حکومت کام کر رہی ہے، ان کے صاحبزادے کام کر رہے ہیں اور قطر ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور ہماری ممبرشپ اور سبسکرپشن ضرور لے لیجیے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میڈیا کے میدان میں ہماری کوئی آواز بنے، ملت ٹائمز مضبوط ہو اور اسی طرح آزادی کے ساتھ یہ ادارہ کام کرتا رہے، تو آپ کو اس کی منتھلی ممبرشپ اور سبسکرپشن لینی ہوگی۔ زیادہ نہیں، مہینے میں 99 یا 299 کی بھی آپ ممبرشپ لیں گے، یہ ادارہ مضبوط بنے گا، آپ کی آواز کو اسی طرح ملت ٹائمز اٹھاتا رہے گا۔ یہاں ایک QR کوڈ آپ کو دکھ رہا ہے، اس کو آپ اسکین کر سکتے ہیں یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ اس طرح کا پیج کھلے گا آپ کے موبائل پر، جہاں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جس طرح کالم بنا ہوا ہے فرسٹ نیم اینڈ لاسٹ نام کا، اس کے بعد فون نمبر آپ کو لکھنا ہے، اس کے نیچے ای میل ID آپ کو اپنی ڈالنی ہے، اس کے نیچے I ڈکلیئر لکھا ہوا ہے جہاں آپ کو ٹک کر دینا ہے۔ نیچے آ جائیں گے، پے ناؤ کا بٹن موجود ہے، جیسے ہی آپ کلک کریں گے UPI اپلیکیشن کھل جائے گا، خواہ گوگل پے ہو، فون پے ہو، پے ٹی ایم ہو یا کچھ اور ہو، اور وہاں سے آگے جو پیمنٹ کا پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے۔